बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज की ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर तो ये है कि डॉन लीक्स के हवाले से 24 घंटे से ज़्यादा उस इजलास को भी हो गए हैं, अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे हम आपको आगही जिसके बारे में हम आपको दे सकें या बता सकें कि कोई कुछ हुआ हो। अलबत्ता ये बड़ी अहम खबर है कि तारिक फातमी साहब का अलविदाई जो खत है वो पहले सोशल मीडिया पे और उसके बाद नेशनल मीडिया पे ऑन एयर हुआ और दफ्तर खारजा को अपने अलविदाई खत में तारिक फातमी साहब ने ये लिखा है कि मैं खुद पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूं। ये इल्जामात एक ऐसे शख्स के लिए तकलीफ का बायस है जो 5 दहाइयों से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हो। तारिक फातमी साहब का कहना था कि 50 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्जामात तकलीफ दे हैं, ताहम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूं। अब यहां से बड़े सवालिया निशान जो है वो वजीर आजम हाउस की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर मेरा ये बुनियादी सवाल है और मुझे इस चीज से बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है और आई कैन फील दिस, एक इंसान जिसने अपने लिए सारी जिंदगी ही इज बीन अ करियर ऑफिसर एंड ही इज सेइंग कि मैं आई एम रिजेक्ट जस्ट लाइक द आईएसपीआर सेड वी आर रिजेक्टिंग दिस, ही सेड मैं मुस्तरद करता हूं। ठीक है ना, मतलब कि उनके अंदर कोई ऑनेस्टी इंटेग्रिटी तो होगी कि उन्होंने ये खत लिखा। बहरहाल इफ ही हैज सर्व्ड फॉर डेकेड्स तो आप उनको मतलब है आपने उनको क्या इनाम क्या आप दे रहे हैं? फॉर ऑल हिज लाइफ ही विल बी कॉल्ड अ ट्रेटर। माजरत के साथ कता कलामी माफ, यही बात दुरुस्त है। जब तक इल्जाम पूरा ना हो जाए तो दो चीजें, आपने उनका पोर्टफोलियो क्यों लिया और आपने उन्हें उस इंक्वायरी की शिक जो आपने रिलीज की जिसे आईएसपीआर ने मुस्तरद किया उसके बकौल आपने उन्हें मुजरिम ठहराया। परवेज रशीद साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से आप पहले ही फारिग कर चुके हैं, आपने उनसे अलबत्ता सेनेट की सीट नहीं ली। सो लेट्स से कि जिस शख्स के ऊपर एक प्लांटेड स्टोरी को न रोकने का इल्जाम है वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से फारिग हो गया, इनको किस लिए आपने फारिग किया? व्हाट इज द इशू? क्या इनका कसूर क्या है? वेयर इज दैट रिपोर्ट? अफवाज पाकिस्तान भी खामोश है क्योंकि वो हुकूमत वक्त की तरफ देख रही है, लेकिन हुकूमत वक्त पता नहीं किन मसाइल में उलझी हुई है। जाहिर सी बात है दो तलवारें लटक रही हैं। पनामा के हवाले से भी बड़ी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। डॉन लीक से क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका फैसला आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये तूल पकड़ता जाएगा वैसे वैसे रंजिशें और दूरियां बढ़ती जाएंगी दोनों इदारों में। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी से वादा करते हैं तो आप उसको पूरा करें। देखिए मैंने कल भी ये बात की थी एंड रिपीटेडली, दो एग्रीव्ड पार्टीज है, अवाम बीच में बिला वजह वो तसादम के शिकार में ना फंसी हुई है। एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, एक अफवाज पाकिस्तान है। इन दोनों में से एक पार्टी झूठ बोल रही है बिकॉज दिस रिपोर्ट कैटेगोरिकली सेज ये प्लांटेड खबर थी, मतलब झूठी खबर। एग्जीक्यूटर भी कोई होगा, मास्टरमाइंड भी कोई होगा। किसी ने तो अंदर की बात बाहर निकाली और फर्ज करें ये बात अंदर हुई नहीं। प्लांटेड स्टोरी का मतलब ये हो गया कि ये बात अंदर हुई नहीं, मतलब किसी एक शख्स ने डॉन अखबार से या 2-3 अशखास ने ये कहा कि ये खबर लगाओ। नाउ लेट्स लुक एट द बेनिफिशरीज, कौन हो सकते हैं इसमें? अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि वो इस चीज पर अफवाज पाकिस्तान के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाज़रीन बड़ा फैसला, पनामा केस की मुश्तरकी तहकीकाती टीम के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तहकीकाती टीम जेआईटी की तश्कील देगी। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाज हसन भी शामिल होंगे। कल दोपहर को इसका इजलास होगा, समाअत करेंगे जिस केस के तहकीकात के लिए जेआईटी की तश्कील के हवाले से फैसला खुली अदालत में सुनाया जाएगा। अहम खबर है, अगले आने वाले 60 दिनों में सारी अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी और जाहिर सी बात है ये डे टू डे मामला होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ चौधरी निसार तंबीह करते हैं आईएसपीआर को, कहते हैं जहर है आपकी ट्वीट्स जमहूरियत के लिए, ये कोई तरीका ही नहीं है इदारों का आपस में बात करने का। लेकिन उसके बावजूद एक तरफ पाकिस्तान की आला अदालत एक जेआईटी तश्कील देने जा रही है जो फैसला करेगी आप मुल्जिम हैं या आप मुजरिम हैं या आप बिल्कुल पाक हैं। सो लेट्स लीव इट एट दैट। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज साहिबा की ये ट्वीट और फिर एक जर्मन जर्नलिस्ट के साथ ट्विटर पे उलझना बड़े अफसोस की बात है। आपने कहा पनामा ट्रैप है, ट्रैश्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में कहीं भी माजरत के साथ सिवाय पाकिस्तान के ट्रैश नहीं किया गया मैम। ये सारी दुनिया में जहां जहां निकला हर एक को घर जाना पड़ा, लेकिन वो इज्जतदार लोग हैं, इज्जत से घर गए।
Those relying on it to bring Nawaz Sharif will bite the dust inshallah. उस पे कौन रिलाई कर रहा है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के? नो आइडिया। फिर उसके बाद आपने एक और ट्वीट की जिस पे बैस्टियन जो जर्मन जर्नलिस्ट है उन्होंने आगे से कहा आपको माजरत के साथ बताना पड़ रहा है हैशटैग Panama Papers are about corruption हैशटैग We found an astonishing number of corruption cases in the documents और सभी सच है। Let's take a short break. वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज जफर अली शाह साहब ने, सीनियर रहनुमा PMLN के। आप सेनेट में रह चुके हैं। मियां महमूद रशीद साहब ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। मियां महमूद रशीद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तहरीक इंसाफ क्या समझ रही है, ये डॉन लीक्स का कोई फैसला हो पाएगा या इसी तरह मामलात खराब होते जाएंगे? और आज जो तारिक फातमी साहब ने किया, आई थिंक मैं तो इसको बड़े ऑनरेबली देखती हूँ। मुझे नहीं पता राउत तहसीन साहब का क्या मौक़िफ़ है, सुनने में आ रहा है कि वो दबाव का शिकार है, बट दिस इज समथिंग ऑनरेबल ही डिड कि उन्होंने अपने ऑफिशियल खत में ये लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के खत में उन्होंने लिखा कि मैं तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूं। देखिए, ये बहुत ही जैस्मिन सीरियस बात है जी, और उनकी तरफ से इस मौक़िफ़ का इज़हार, और राउत तहसीन भी मेरा ख्याल है कि वो भी इसी तरह की बात करेंगे। और वो तो ये सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं असल जो कहानी है वो भी सारी अब अवाम के सामने वो जो है मैं रखूंगा। तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा और पुरअसरार शक्ल इख्तियार कर गया है, और ऐसे लगता है कि जैसे उस माइंड सेट को, उस सोच और फिक्र को जिसके नतीजे में ये लोग आला कार के तौर पर उन्होंने इन्हें इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंकने की कोशिश की है, ये लोग इस पर स्टैंड लेंगे और असल कहानी जो है वो सामने आएगी। असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी इसी तरह का एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े। ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में जी ठीक है, परवेज रशीद साहब भी गाहे गाहे इस तरह के ख्यालात का इजहार फरमाते रहते हैं। जियो पर जब वो हमला हुआ हामिद मीर पर, तो उन्होंने बरमला कहा कि हम जनाब वो दलील वालों के साथ हैं, गलील वालों के साथ नहीं है जी। और अब उसके बाद ये जो डॉन लीक्स वाली स्टोरी जो है, ये जिस तरह से फैब्रिकेट की गई और जिस तरह से इसे लगवाया गया, मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक ये इंतहाई अहम मामला है। इसको हमें तय तक पहुंचे बगैर ना पूरी कौम के अंदर इत्मीनान आएगा, ना हमारी फौज के अंदर इत्मीनान आएगा कि आखिर वो कौन सा जहन है कि जो पाकिस्तान की फौज के बारे में वही जुबान इस्तेमाल करना चाहता है, वही कुछ हालात पैदा करना चाहता है जो हमारे दुश्मन, जो इंडिया, रा या मोसाद, पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे लिए हैरानी की उससे बड़ी बात यह है, बैरिस्टर साहब इफ यू कुड कमेंट ऑन दिन, तो मैं फिर शाह साहब से पूछूंगी कि हुकूमत क्यों इसको लिखने मतलब पब्लिश कर देना। देखिए, इतनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाए, दो इदारे तसादम तक आ जाएं, वेल लेट्स नॉट से तसादम, बट लेट्स से कि एक क्लैश ही है ना भाई। एक एग्जीक्यूटिव एक चीज निकालता है, ISPR कहता है वी रिजेक्टेड, गलत है, झूठी है, फैब्रिकेटेड है, ये वो है ही नहीं। फिर जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं वो आके ये कह रहे हैं भाई मतलब है कि हमने नहीं किया, स्टॉप पुटिंग ब्लेम ऑन अस। तो हाउ सीरियस इज दिस देन, बैरिस्टर साहब? जैस्मीन, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और मियां साहब ने जो बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। हमने पार्लियामेंट में ये डिबेट भी के लिए तहरीक इल्तवा भी जमा करवा दी और हमने डिमांड की है कि हमें मुकम्मल, हमें सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट नहीं, हमें मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। अब अगर आप मुझे थोड़ा मौका देंगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दुनिया में कहीं अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की मैं बात कर रहा हूं, जो कि यहां पे हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस हमारी एक मुकद्दस जगह है जहां पे हर किस्म की बात डिस्कस होती है, इंटरनल बातें भी होती हैं, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज भी होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी होते हैं। अगर वो जगह इस तरीके से एस्पियोनाज का या ब्रीच का मरकज बन जाए, तो फिर पाकिस्तान ने तो अपने दुश्मनों के साथ साथ उन चैलेंजेस का फिर क्या मुकाबला करना है? फिर तो घर में ही ऐसे लोग मौजूद हैं। तो ये इस किस्म की जब इन्वेस्टिगेशन होती है जैस्मीन, तो
جو انویسٹیگیشن ہے وہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ وہ یہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ پلیس آف اکرنس اور وہاں پہ جو محرکات ہیں وہ کون ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایونچولی وہاں سے خبر جو ہے وہ کسی اخبار میں لینڈ کی ہے یا میڈیا میں کس جگہ چھپی ہے, پرنٹ میں یا الیکٹرانک. سو دی انویسٹیگیشن کی جو ٹی او آر تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ پی آئی او کے پاس کیسے پہنچی یا وزارت اطلاعات کا اس میں کیا کردار ہے. خبریں تو ججمنٹل پرنٹ میڈیا میں جو لگتی ہیں وہ تو ایڈیٹر کی کال ہوتی ہے, ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی, اور اس کے مختلف فورمز ہوتے ہیں. سو انویسٹیگیشن تو یہ ہونی تھی کیا میٹنگ سے وہ بات جو نکلی یا نکالی گئی یا لگوائی گئی وہ کون کردار تھے, اس پہ تو بات نہیں ہو رہی. جو تینوں کردار ابھی تک نظر آئے, ایک پرویز رشید صاحب, دوسرے طارق فاطمی صاحب اور تیسرے پی آئی او صاحب, یہ تینوں کسی صورت میں ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے, اس لیے کہ ان تینوں کا کوئی ویزیبل کردار نہیں تھا. لیکن ایک نے استعفیٰ دے دیا, دوسرے نے ایک آنریبل بات کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, 50 سالہ کیریئر اگر ایک ڈپلومیٹ کا ہے اور اس کو اس طرح بےعزت کر کے آپ نکال رہے ہیں تو وہ اپنی بات تو کرے گا. اور پی آئی او صاحب جو ہیں, راؤ صاحب, وہ بھی اپنی اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کورٹ میں. لیکن ایک سیکنڈ, are you sure of this news کہ راؤ تحسین صاحب is challenging this in the court of law? جی, وہ اپنی جو ای این ڈی رولز کے خلاف جو ان کی ڈسپلنری کارروائی ان کے اوپر ریکمینڈ ہوئی ہے نا پیرا 18 میں, جو فواد حسن فواد نے, تو ای این ڈی رولز کی اس کو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ مصدقہ خبر ہے. دوسری ایک بات, جو یہ چیز مینج کی ہے نا, اس میں جو اصل کردار ہے اس پہ میڈیا ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا. وہ ہیں چودھری نثار صاحب, وہ چکری والے جو ہیں وزیر داخلہ, جن کے پرویو میں تھا, جنہوں نے یہ کانسٹیٹیوٹ کی ٹی او آر. اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے جو ٹی او آر ان کو مڈ میں چینج کیا گیا, کیونکہ اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں وہ کہتے ہیں 3-4 دن میں قوم کے سامنے, ٹھیک ہے, لیکن سر رپورٹ انہوں نے گراؤنڈ رولز چینج کروائے اور وہ اس پہ ادارے کا شدید تحفظات ہیں. کیونکہ ظفر علی شاہ صاحب, عامر رضا صاحب نے جو ہے انہوں نے جو وائبر واٹس ایپ کال کا جو فورینزک ایویڈنس ہے جس سے تانے بانے لنک ہوتے ہیں ان کرداروں سے, جو پولیٹیکل رول ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. کنسیڈر کیا ہو یا نہ کیا ہو, کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کے اوپر ظفر علی شاہ صاحب میں مجھے صرف یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صبح شام دن رات تنقید ہو رہی ہو, اب فوج پاکستان بھی ریجیکٹ کر چکا ہو, مشاورتی اجلاس بھی جاری ہوں, پھر وہ کون سی ایسی حکمت ہو سکتی ہے جس کے تحت اس رپورٹ کو ہر 4 دن بعد چودھری نثار صاحب کہتے ہیں میں کل اس کو بس پیش کرنے لگا ہوں, لیکن وہ انکوائری رپورٹ ہے کہ منظر عام پر ہی نہیں آتی. بالکل آپ نے درست کہا. منطق کی کیا بات ہے اس میں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ حکومت ہو یا کوئی اور, بالخصوص حکومت پر یہ فرض اس کا ہو جاتا ہے جب وہ کوئی انکوائری کمیٹی بناتی ہے یا انکوائری کمیشن بناتا ہے تو وہ کس لیے بناتا ہے کہ انکوائری یا کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد اس کو تعویذ بنا کے گلے میں تو نہیں ڈالنا, وہ فار پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. پبلک کو, اپنی عوام کو بتانا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی یہ رپورٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. تو پہلی بات تو اب رپورٹ کیا آئی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے, کیونکہ رپورٹ تو سامنے آئی نہیں, صرف ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس طرح ابھی فرما رہے تھے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے رد کر دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو میں نے کر رہا تھا یا ہماری منسٹری نے کر رہا تھا, یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آ ہی نہیں سکتی. یعنی پہلا تو ود ان دی گورنمنٹ جو ہے ان کا اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہے, اور گورنمنٹ کے امپارٹنٹ وزیر داخلہ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. دوسرا ساتھ ہی جو بڑا جو کنسرن, ویسے تو ملک کی سیکیورٹی سے تو کنسرن پاکستان کے ہر بچے بوڑھے جوان کا ہے, لیکن جو ڈائریکٹلی کنسرن ادارہ تھا انہوں نے بھی ود ان ہاف این آور اس رپورٹ آنے کے بعد اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد انہوں نے بھی اس کو آؤٹ رائٹلی رد کر دیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں ویسے تو اپنا چیمے گوئیوں سے یا وسپرنگ کمپین سے تو ادارے پولیٹیکل پاور اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگے ہی رہتے ہیں, لیکن اس طرح اوپن کسی پولیٹیکل پاور کے ایشو کیے گئے نوٹیفیکیشن کو اگر کسی ادارے نے رد کیا ہے تو وہ پہلی بار کیا ہے. اب تیسری بات جو آپ نے شروع میں کی وہ آ گئی ہے, وہ ہے جناب طارق فاطمی صاحب کی. طارق فاطمی صاحب جو نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھا یا سنا یا پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب کو ایک فارن ڈیسک سے ہٹا دیا گیا ہے
ان کے پاس جو معاونت والا پرائم منسٹر کے والا ڈیسک ہے وہ ابھی کنٹینیو کرتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، جو دیکھا ہے. نہیں لیکن سر ان کے خط میں بالکل یہ بات درست ہے شاہ صاحب، لیکن انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے نا کہ میں تمام ایلیگیشنز کو، انسینویشنز کو اپنے گئے لگانے. وہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں انہوں نے ایک ڈیسک لیا ہے، ایک ڈیسک ان کے پاس ہے. اب یہ طارق فاطمی صاحب خود آ گئے ہیں، فرام ہارسز ماؤتھ آ گیا، انہوں نے کہا میرا کیریئر ہے، یہ ہے، میں تو مسرت کرتا ہوں اس کو. اب یہ ایک اس نثار علی خان صاحب کے بعد آئی ایس پی آر کے بعد اب تیسری بات آ گئی ہے، یہ بھی گورنمنٹ کے اندر سے آئی ہے. اگر گورنمنٹ خود ہی مسرت کر رہی ہے اس اپنا، یعنی طارق فاطمی صاحب کا اس میں کیا رول ہے یہ کہہ دیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. مذاق بنا دیا مذاق بنا دیا انہوں نے. جی میں ایگزیکٹلی، یہ ایک امپارٹنٹ فگر ہے. تو یہ گورنمنٹ خود بھی اس رپورٹ کو جس کو ہم نہیں جانتے اس کو رد کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں شاہ صاحب، فواد حسن فواد نے نوٹیفیکیشن نکالی ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں. یا تو اگر انہوں نے گورنمنٹ نے رد کر دیا ہوتا تو مینز پرائم منسٹر نے رد کیا نا. پرائم منسٹر سیک کیوں نہیں کیا ان کو کہ بھائی تم نے کیوں نکالا؟ یہ تو انٹیریئر منسٹر نے نکالنا تھا. تو سر یہ تو میں بادیو نظر میں یہ بات نہیں مان سکتا، بادیو نظر میں، کہ کوئی پرنسپل سیکرٹری وہ اتنی جرت کر جائے کہ وہ جس کا پرنسپل سیکرٹری ہے وہ اس کی مرضی منشا کے بغیر ایک لائن بھی ٹائپ کر کے اس کو باہر نکالے. میں مان نہیں سکتا. شاہ صاحب آپ 200% جیسمین شاہ صاحب 200% درست فرما رہے ہیں. It has been issued by the blessings and consent of the honorable prime minister. ایک دو باتیں مجھے اگر مختصر کرنے دیں. میں جو بات ایک دو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ 4-5 دن میں بتاؤں گا. پھر ان سے جب 3-4 مہینے گزر گئے تو سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ڈائیورجنس آف اوپینین آ رہی ہے اور ہم اس کو جو ہے یونینیمس کنسنسس بنا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے کہ آئی ایس پی آر کا رد عمل آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کنسنسس کی کوئی بات نہیں تھی. اور اوریجنل ٹی او آر میں جو میں ٹی او آر ٹیمپرنگ کی بات کر رہا ہوں نا، جو چودھری نثار صاحب وہ چکری والے انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹی او آرز کو ٹیمپر کیا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ 2 یا 3 ممبران جو تھے کمیٹی کے، ان کی کہاں ڈائیورجنس تھی جس کو اب اتفاق رائے میں تبدیل کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ یونانیمس فائنڈنگ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ چودھری نثار صاحب ٹیمپر کریں گے. سیکیورٹی ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے. دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. No sir, I agree. لیکن مجھے personally I feel چودھری نثار is one of those federal پیپلز پارٹی کی ان سے نہیں بنتی. I agree کیونکہ انہوں نے کافی vengeful attitude آپ کے لیے رکھا. I agree. But چودھری نثار is one of those honorable, honest people that I know کہ یہ وہ نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. تو the game is much bigger than that. ورنہ یہ بڑا آئیڈیل موقع تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے کہ ان کو اٹھا کے دودھ مکھی سے نہ نکال دیں. 3 گھنٹے کا مشاورتی اجلاس چلا محمود رشید صاحب جاتی عمرہ میں. اس کے بعد مریم بی بی نے ٹویٹ مار دیا اور گل مک گئی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کی ان سے نہیں بنتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر بات میں وہ گھسیٹ لائیں کہ اس میں ذمہ دار چودھری نثار ہے. چودھری نثار اس میں ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ڈیلیبریٹلی ان ٹی او آرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور سارا نقشہ جو ہے نا وہ چینج کرنے کی کسی سازش میں، کانسپریسی میں چودھری نثار بھی شامل ہے. حالانکہ ہم ان کے پولیٹیکل مخالف ہیں، لیکن جو حقائق و واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پردہ داری جو مطلوب ہے وہ تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ اصل وہ کون فرد ہے. کیا وہ مریم نواز ہیں؟ میں کھل کے بات کرتا ہوں. بالکل کریں. اگر وہ ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ اس میں سے آپ غائب کرنا چاہتے ہیں، ان کو بالکل آپ معصومانہ کوشش کر کے الگ کرنا چاہتے ہیں اور قربانی کے بکرے ان 2-3 کو بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن کر لیں گے. فوج کے پاس جو انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے پاس موجود ہے. جس دن یہ سارا کچھ ہوا تھا اس سے اگلے دن آرمی کے جو اپنا پورا سسٹم ہے ایک، اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی کہ سرل کس طرح سے اسلام آباد لینڈ کیا کراچی سے، وہاں سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہے، کس نے کیا بات کی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، یہ سب کچھ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے سیولین گورنمنٹ کو ایک موقع دیا
کہ کمیشن آپ بنائیں, کمیشن کے بعد یہ کریں. اب دیکھیں فاطمی صاحب کی اور راؤ تحسین اگر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں اس سے زیادہ ورسٹ سچویشن اور کیا ہو سکتی ہے اداروں کے ٹکراؤ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب بالکل اپنے وہ آخری دنوں کے والی بات پر آ چکے ہیں. ایک طرف پاناما کا پریشر ہے, دوسری طرف ڈان لیکس میں اس طرح سے مینوپلیٹ کرنا اور چیٹ کرنے والی یہ بھی بات ہے. یہ آئی واش جو ہے نا, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہماری بچت ہو جائے گی. یہ بچت نہیں ہونی, پوری قوم کی نظریں یہ پاناما سے بھی زیادہ سیریس معاملہ ہے اور قوم اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے. فی الفور اس کی رپورٹ شائع کرے, جو بھی اس کی رپورٹ ہے, تاکہ لوگوں کو اصل حقائق معلوم ہو سکے کہ کون کون اس میں کس کس سطح پہ ملوث ہے اور کون کس کو تحفظ دینے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے. میں آپ سے اس پہ موقف لوں گی آپ کا کہ اب حکومت چاہتی کیا, کہ کس کو بچانا چاہتی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ظفر علی شاہ صاحب, میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر, سیدھا یہ بتا دیں کہ یہ جو الزام ہے کہ پرائم منسٹر بچانا چاہتے ہیں, کس کو بچانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر, کیوں وہ اتنی دیری کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی, صحیح اس سوال, آپ کے سوال کا صحیح جواب تو پرائم منسٹر صاحب خود ہی دے سکتے ہیں, لیکن جو ایک پرسپشن قائم ہو گیا ہے اس کیس, چونکہ 6 اکتوبر 2016 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, 6 مہینے ہو گئے اس مسئلے کو چلتے ہوئے, تو لوگوں کے, سیاسی لوگوں کے, بیوروکریسی کے, سارے کے اپنے اپنے شکوک, اپنی اپنی, اور جب اب اختتام ہوتا ہے تو یہ بات اور پیک پہ چلی جاتی ہے اور جس سے شکوک و شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں. واللہ علم بالصواب کی اس میں کیا پردہ کیا ہے کہ میاں صاحب یا وزیر اعظم صاحب یہ کس کو بچانا چاہتے ہیں اور کس کو پھنسانا چاہتے ہیں, یہ تو اللہ کی ذات کو یا میاں صاحب کو پتا ہوگا. لیکن اس میں اتنی دیر ہونے کی وجہ سے اور اتنی آوازیں اٹھنے کی وجہ سے, اور آوازیں باہر سے نہیں, باہر والی آوازیں حزب اختلاف کو چھوڑ دو, حزب اختلاف کا تو کام یہی ہے کہ وہ مطالبے بھی کرے گی, تنقید بھی کرے گی, سب کچھ کرے گی, لیکن جو حکومت پاکستان خود کرے گی یا جو اس پر تنقید ہو رہی ہے دوسرے ہمارے عسکری اداروں کی وجہ سے, چونکہ یہ اس پہ 2-3 دفعہ ISPR آ چکے ہیں, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج کے جو چیف آرمی سٹاف ہیں وہ پہلے اس کور کمانڈرز کے ممبر تھے جس میں پہلی دفعہ ISPR آیا, اور آج وہی چیف آف آرمی سٹاف ہیں. یہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کور کمانڈرز کا اور چیف آف آرمی سٹاف کا, جو ہمارے سپہ سالار ہیں, کہ یہ ان کے لیے یہ مسئلہ سیریس ہے. سچی بات ہے, پہلے تو ہم نے بھی مذاق کے طور پر سمجھا کہ کوئی بات نہیں, خبریں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں, لیکن جس دن پہلا ISPR آیا تو اس سے قوم کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میں سر ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ کی اتنی عزت ہے ہمارے دل میں, اتنا احترام ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ کون سی ایسی حکومت ہوتی ہے جو کہتی ہے آپ بیل مجھے مار. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. یا تو دیکھیں نا, افواج پاکستان پر تو دباؤ پڑے گا کیونکہ اب تو دنیا, میڈیا کو آپ خرید سکتے ہیں, لوگوں کو آپ خرید سکتے ہیں, چپ کرا سکتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, ہو سکتا ہوگا. لیکن بھائی جو جگہ جگہ وہ یونٹس میں جا رہے ہیں, جگہ جگہ سے افسر پوچھ رہے ہیں, وہ کب تک جواب دیتے پھریں گے؟ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. مطلب اس کو اس طرح یعنی اگر حکومت سمجھتی ہے, آپ نے کہا کہ یہ کیوں وہ کر رہے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اب بہت بینک کرنے لگے ہیں, دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ ساز بجانے والے, وہ ان پہ بہت زیادہ بینک کر رہے ہیں. پتہ نہیں اپنی سوچ جو ہے وہ کیوں انہوں نے بند کر دیا ہے, یا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, یا اس کو ایلڈن اوبیس کر دیا ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک سوچ سمجھ والے شاہ صاحب, آپ اتنے کتنا عرصہ سیاست میں ماشاءاللہ گزارا ہے, بالکل سوچ والے وہ پرائم منسٹر ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ جب شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریوں والے سامنے چمچے آ جاتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اب میری ایک بات ہے آپ سے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ خود اتنے سیزن لائر ہیں, سپریم کورٹ سے بڑا کوئی فورم نہیں ہوگا, وہاں JIT تشکیل ہو رہی ہے, عدالت میں کیس لگا پڑا ہے, اور صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ ٹویٹس کر کے صحافیوں کے ساتھ الجھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور بکواس ہے اور غلط ہے اور ٹریش کے الفاظ استعمال کریں. کیا اس کی تو کیا آپ بتائیں؟ میں اس پر بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے, دنیا کے تمام والدین کے لیے ان کی اولاد جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, لیکن اتنی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر ریاست قربان کر دی جائے, یا اپنی جو ہے کریڈیبلٹی وہ قربان کر دی جائے, یا آئندہ کا سسٹم جو ہے وہ قربان کر دیا جائے.
کم از کم تھوڑا سا وہ میاں صاحب نہ صرف وزیر اعظم ہے، وہ ایک والد محترم بھی ہیں، اور پھر اپنا جو مریم نواز بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی سوچ والی ہے، ویژنری ہے، اچھی پالیٹیشین ہے، اینڈ دا فیوچر ہے اس کا، لیکن اس طریقے سے وداؤٹ ہیونگ اینی پورٹ فولیو وہ اگر اس طرح پینیٹریٹ کر کے اپنی والد محترم کے ریسپیکٹ کو یا کریڈیبلٹی کو وہ اس پر ایکسپوز کریں گی اور خراب کریں گی، بیرسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے پی ایم ایل این میں ماں سوائے ان کے جو آج کل کچھ منظور نظر ہے۔ میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو جے آئی ٹی تشکیل ہو رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ ہاؤ سیریس ول بی دی امپلیکیشنز؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنی ٹویٹس میں کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، ایسے ہی ہے، فضول ہے۔ جیسمین، میں آپ کے سوال پر آتا ہوں، پر مختصراً میں ابتدائیے میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، دیکھیے چودھری نثار صاحب کے ہمارے متعلق جو خیالات ہوں، میں نے حقائق پہ بات کی تھی، اور یہ بھی بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہی از سافٹ اینڈ تھک اینڈ تھن ود پی ٹی آئی، اور وہ عمران خان صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک خاص محبت ہے اور ہمارے ساتھ ایک خاص تنزیہ ریلیشن شپ ہے۔ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں نے جو بات کی تھی، ان کے میں آنر اینڈ ڈگنیٹی کی بات نہیں کر رہا تھا، انہوں نے خود کہا تھا، جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور نگیٹ کیا تھا، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ عامر رضا صاحب نے اس کنڈیشن پہ چیئرمین شپ قبول کی تھی کمیٹی کی کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا، جس کو نگیٹ کیا تھا۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا، جو انیشل ٹی او آرز فریم ہوئے تھے وہ کہیں مڈ وے میں جا کر سپن ہو گئے ہیں، اور یہ وقت بتا دے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن، دیکھیے جے آئی ٹی جو ہے، جو حشر ڈان لیکس کا ہوا ہے، کتنی افسوسناک بات ہے، ہم نے ڈیبیٹ کیا ہے اس کے اوپر اور ہمیں شرم آ رہی ہے، اور اب جے آئی ٹی جو ہے، ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ پوزیشن لی ہے پہلے دن، جے آئی ٹی چاہے سپریم کورٹ اس کو سپروائز کرے، ماضی میں کتنی جے آئی ٹیز بنی ہیں، ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، اس سے پہلے بہت ساری جے آئی ٹیز بنی ہیں، سپریم کورٹ نے چیئرمین نیبز کو، ہماری گورنمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہوگا 2 چیئرمین نیبز کو ڈسمس کیا تھا، لیکن جو پریشر ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، جو عدالت کے جو پریشر ہوتا ہے سبارڈینیٹس کے اوپر، ایف بی آر چیف، نیب چیف جس کا جنازہ انہوں نے کہا نکل گیا ہے، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک، آپ کو پتا ہے اے جی پی آر اور اسٹیٹ بینک گورنر دونوں اس وقت ملک میں نہیں ہے، دونوں ایڈ ہاک پوسٹڈ ہیں، اگلے ہفتے بجٹ بن رہا ہے، دونوں پہ پوسٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کہتا رہ جائے گا، لیکن ہم کیوں مانگتے ہیں نواز شریف صاحب کا استعفیٰ؟ اس لیے کہ 2 سینئر موسٹ ججز نے یہ فائنڈنگ دے دی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ نمبر 2 ہے، اگر یہ بندہ نمبر 2 ہے نواز، تو اس کو پھر جانا ہوگا نا، کیونکہ تبھی ایک فیئر اینڈ امپارشل انکوائری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں خدشہ ہے، اور یہ ماضی کے تحت چاہے جتنا مرضی ہم خواہش ہماری یقیناً ہے، لیکن یہ نہیں انصاف کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ٹویسٹ کریں گے۔ اس میں تو آج بھی ایم کیو ایم نے بھی آج ڈیمانڈ کر لیا ہے، بالکل ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، ریزگنیشن۔ تو اب یہ دیکھیں نا، میں نہیں سمجھتا بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ یہ تو بالکل دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب کو جانا ہی ہوگا، وہ مزید 2 ہفتے 4 ہفتے نکال لیں گے، یا آنریبل طریقے سے جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اسی دن میاں نواز شریف صاحب اگر ریزائن کر دیتے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے، یہ اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ان کی۔ لیکن اب جب چاروں طرف سے پارلیمان کے اندر جتنی قابل ذکر جماعتیں ہیں، جن کی وہاں پر کوئی حیثیت ہے، وہ سب اس ایک نقطے کے اوپر متفق ہو گئیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جے آئی ٹی بن بھی جائے، جے آئی ٹی تفتیش شروع بھی کر دے، سپریم کورٹ فیصلہ بھی کر دے، لیکن قوم کے لیے شاید وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے۔ وہ نہیں کرتے سٹیپ ڈاؤن، پھر ان کے جلسوں سے، باڈی لینگویج سے نہیں لگ رہا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں وہ تو سیاسی شہید بننے کی ایک راہ پر چل پڑے ہیں، اور انہیں چسکا پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو دم دبا کے وہ جدے چلے گئے تھے، اب کسی نے جانے نہیں دینا، انہیں پتہ نہیں کس نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ آپ یہ بڑھ کے لگاتے چلے جاؤ، وہ تو الیکشن کیمپین پہ نکل آئے ہیں۔ یہ جو آپ ڈان لیکس والا مسئلہ ہے، اس میں بھی بالکل مجھے صاف نظر آ رہا ہے، جو میں اپنے طور پر اپنا ذاتی میرا انالیسز ہے کہ وہ شہید بننے کے چکر میں ہے، سیاسی شہید، کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا، جی وہ فلاں بھی میرے خلاف ہو گیا، فلاں بھی میرے خلاف ہو گیا،
اور اس کے بعد میں یہ جو ہے نا وہ ڈیزالو کروں سارا کچھ اور نئے الیکشن میں چلا جاؤں. اوکے, تو یہ تو اسٹریٹجی اچھی ہوئی پھر ان کی. وہ تو اپنی اسٹریٹجی بڑی بہتر اسٹریٹجی جو ہے نا وہ سمجھ کے اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن پوری قوم جو ہے وہ ایک بیک زبان ہے کہ انہیں استعفیٰ دینا ہوگا. اب قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ میاں نواز شریف ہے جو 30 سال تک اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں, وقفے سے صحیح, لیکن پچھلے 10 سال سے پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے, اور یہ گزشتہ جو 4-5 سال کے اندر ہے ان کی پرفارمنس کیا ہے. یہ اب 5ویں سال میں آ کے یہ کروڑوں اربوں روپے کے منصوبوں کا اناؤنس کر رہے ہیں. کبھی کسی ضلع میں کبھی کسی ضلع میں. بالکل شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, محمود رشید صاحب آپ کا بھی, بیرسٹر حیدر زمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 2 چیزوں کا فیصلہ ہوگا اور بہت جلدی ہوگا. 2 چیزیں اس ملک میں عام ہوں گی, یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی یا ہمیشہ کے لیے عروج پر پہنچ جائیں گی. ایک کرپشن اور ایک غداری. یہی ملک میں آنے والے دنوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. کوئی ہسٹری کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور کوئی رائٹ. پاکستان کا اور کچھ نہیں ہو سکتا ماں سوائے ان 2 چیزوں کے. یا آپ غدار اور کرپٹ ہوں گے یا آپ وفادار اور پیسے والے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.